अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। इस कहानी का एक एक हर्फ सच्चा है। मैं भी कई लोगों की तरह भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखता था। हालांकि कुरान पाक में बार बार बताया गया है कि जिनों का वजूद है। सूरह रहमान में भी इसका जिक्र किया गया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी आप बीती सुने, फिर फैसला करें। मेरा नाम हफीज है। मेरा ताल्लुक एक ऐसे गांव से है जहां हरियाली और सब्जा आंखों को हमेशा तर रखता है। हम कुल 11 बहन भाई हैं। मेरे वालिद साहब ने 2 शादियां की थी। मेरी वालिदा उनकी दूसरी बीवी हैं। मेरी वालिदा से 3 बेटियां और 3 बेटे थे। मुझसे बड़ा अब्बास जो कि शादीशुदा है और 2 बच्चों का बाप है, और सबसे छोटा रजा है। मेरी 2 बहनों की शादियां हो चुकी हैं, तीसरी अभी छोटी है। जबकि बड़ी अम्मा से 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। 2 बेटे शहजाद और लतीफ़ अभी कंवारे थे। शहजाद हम भाइयों में सबसे बड़ा है और उनकी भी शादी हो चुकी थी। वो डॉक्टर हैं। हमारा घर कहने को अलग थलग था, मगर हमारे घर का सहन ख़त्म होते ही बड़ी अम्मा का घर शुरू हो जाता था। घर के बाएं जानिब मवेशियों का बाड़ा और दाएं जानिब एक छोटी सी नहर बहती थी। हम सब बहन भाइयों में बेहद प्यार और मोहब्बत है। दोनों माओं के दरमियान कभी झगड़ा नहीं हुआ। सारा गांव हमारे घर की मिसाल दिया करता है। मैं और अब्बास भाई बेरोजगार थे। अब्बास भाई की बीवी टीचर थी, इसलिए उनका तो खर्च निकल आता, मगर मुझे वालिदा के आगे हाथ फैलाना पड़ता था। मैंने इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ दी और आर्मी में अप्लाई किया, लेकिन वहां भी मुझे रिजेक्ट कर दिया गया और मेरी फौजी बनने की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। मैं सारा सारा दिन खाली फिरता था। शहजाद भाई से मेरा यूं बेकार फिरना देखा ना गया और उन्होंने मुझे मेल नर्सिंग में दाखिला दिलवा दिया। भाई सुबह को शहर में सरकारी अस्पताल में ड्यूटी देते और शाम को गांव में ही क्लिनिक खोल रखा था। मैंने भी कोर्स पूरा करके क्लिनिक में काम करना शुरू कर दिया था। भाई की गैर मौजूदगी में लोगों को दवाएं देता, किसी का बीपी चेक करना, किसी का बुखार। भाई ने थोड़ा बहुत मुझे समझा दिया था। उन्हीं दिनों मलेरिया का बुखार वबा की तरह गांव में फैला हुआ था। बारिशें ज्यादा होने से गंदा पानी जगह जगह जमा हो गया था और मच्छर भी बढ़ गए थे। मैं सारा सारा दिन मसरूफ रहता था। एक रोज घर में सौदा सल्फ खत्म हो गया था। अब्बास भाई किसी काम के सिलसिले में दूसरे गांव गए हुए थे। रजा बहुत छोटा था। वैसे भी सौदा लाने की जिम्मेदारी मेरी थी, मगर मैं मसरूफियत की वजह से घर न जा सका था। घर पहुंचा तो अब्बा कहने लगे, तुम में जरा भी एहसास जिम्मेदारी नहीं है, सारा सारा दिन आवारागर्दी करते फिरते हो। अब्बा ने हस्बे आदत गुस्से से कहा। मैं उस वक्त थका हुआ घर पहुंचा था कि ये उफ्ताद आन पड़ी। अब्बा के इस अंदाज पर मुझे भी गुस्सा आ गया। अब्बा, मैं सारा दिन क्लिनिक पर काम करता हूँ, शाम को थक कर घर जाता हूँ। क्या मैं ही रह गया हूँ इस घर में? आखिर मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। ठीक है, बरसरे रोजगार नहीं हूँ, लेकिन अपना खर्च निकाल ही लेता हूँ। मैं गुस्से में न जाने क्या कुछ बकता गया। अब्बा भी बर्दाश्त न करने वाले थे, सो हमारे दरमियान अच्छी खासी लड़ाई हो गई। इससे पहले कि झगड़ा मजीद बढ़ता, अम्मी ने बीच बचाव करवा दिया। मैं गुस्से से बाहर निकल गया। मुझे जब भी गुस्सा आता मैं कमरे में बंद हो जाता और खाना भी नहीं खाता था। शहजाद भाई को पता चला तो वो मनाने के लिए आ गए। मैं हरगिज घर नहीं जाऊंगा शहजाद भाई, अब्बा मुझे निकम्मा समझते हैं, मैंने नाराज होकर कहा। ओहो हफीज, तुम भी बच्चों की तरह हो। अब्बा मियाँ के मिजाज से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। छोटी छोटी बातों पे झगड़ने लगते हैं। अरे मैं 4 बच्चों का बाप हूँ, कभी उन्होंने मुझे बख्शा है? जरा जरा सी बात पर डांटते हैं। देखो हफीज, माँ बाप जब बूढ़े हो जाएं तो उन्हें डर लगा रहता है कि उनके बच्चे उन्हें अकेला ना छोड़ दें, इसीलिए वो जरा जरा सी बात पर गुस्सा करते हैं। फिर छोटी अम्मी के बारे में तो सोचो, उन्हें तुम्हारी कितनी फिक्र होगी। तुमने खाना नहीं खाया तो उन्होंने भी नहीं खाया। भाई के कहने पर मैंने चंद निवाले जहर मार किए, लेकिन घर जाकर सोने के लिए मैंने साफ इनकार कर दिया। भाई ने क्लिनिक में ही मेरा बिस्तर लगवा दिया। यूं जिंदगी मामूल के मुताबिक चलती रही। मैं घर जाता, जो काम मेरे जिम्मे होता उसे पूरा करके खाना खाकर वापस आ जाता। खाना भी मैं अम्मी भाइयों के इसरार पर खाता था। उस दिन के बाद से अब्बा से बातचीत करना मैंने बंद कर दी थी। मेरा मामूल था कि रोज सुबह नहाने के लिए बड़ी नहर पर जाता था। हालांकि एक छोटी सी नहर तो हमारे क्लिनिक के बिल्कुल नजदीक बहती थी, मगर मुझे तैराकी का शौक था। उस दिन भी मैं हस्बे आदत नहाकर आ रहा था कि अचानक किसी ने मुझे कंकर मारा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा तो कोई भी मुझे नजर नहीं आया।
میں نے سمجھا کہ شاید کسی نے شرارت کی ہوگی اور چھپ گیا ہوگا مجھے ڈرانے کے لیے، کیونکہ اگر نہر پر کسی کو جانا ہوتا تو وہ قبرستان سے گزر کر جاتا تھا۔ نہر کے پاس ہی ایک بزرگ درویش کا مزار تھا، اور اس کے دنوں میں وہاں خاصی رونق ہوتی تھی، بہت لوگ آتے تھے، ورنہ تو یہ جگہ ویران اور سنسان تھی اور کسی کو بھی بآسانی ڈرایا جا سکتا تھا۔ مگر میں ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا، کیونکہ مجھے جنوں بھوتوں پر یقین نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے چھم چھم کی آواز سنائی دی۔ آواز بہت قریب سے آ رہی تھی، مگر میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر سر کو ایک طرف جھٹک دیا، لیکن یہ سلسلہ جاری رہا۔ نہر سے کلینک کا راستہ میں نے کیسے طے کیا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ سارا دن پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر پھرتا رہا، لیکن میں نے اس واقعے کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا کہ سب میرا مذاق اڑاتے۔ مگر اس دن تو پانی سر کے اوپر سے گزر گیا۔ سورج غروب ہونے والا تھا۔ میں تالاب کے کنارے کھڑا خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ اچانک کسی کی ہنسی کی مترنم آواز آئی اور میرا سحر ٹوٹ گیا۔ ہنسی کے ساتھ ساتھ پائل کی جھنکار کی آواز بھی شامل تھی۔ ہنسی اور پائل کی چھم چھم کی آوازیں میرے کانوں کے پردے پھاڑنے لگی۔ میں چکرا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا۔ سب لوگ متفکر نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ مجھ پہ نقاہت طاری تھی۔ میں کوشش کے باوجود بھی کچھ بول نہ پایا۔ شہزاد بھائی نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور نیند کا انجیکشن لگا کر سلا دیا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو میں نے خود کو حشاش بشاش محسوس کیا۔ تینوں بھائی میرے پاس ہی سوئے تھے۔ کتنی محبت کرتے تھے یہ سب مجھ سے۔ میں نے سوچتے ہوئے ان تینوں پر نظر ڈالی تو میرے اندر بھی بے انتہا پیار امڈ آیا۔ باہر نکلا تو امی جو ابا کو چائے دے کر آ رہی تھی مجھے دیکھ کر خوش ہو اٹھی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ امی نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ جی ٹھیک ہوں امی، میں نے مسکرا کر امی سے کہا اور ہاتھ منہ دھونے کے لیے نہر پر چلا گیا۔ واپس آیا تو اماں میرے لیے چائے لے آئی۔ اب بڑی نہر پر جانے کی بجائے میں گھر پر ہی نہانے لگا تھا۔ میں نہا کر واپس آیا تو سب اٹھ گئے تھے۔ آج چھٹی کا دن تھا اس لیے سب آرام سے سو رہے تھے۔ ہم سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ شہزاد بھائی اور میں کلینک پر چلے گئے۔ سب نے منع کیا مگر میں نہیں مانا۔ میں تو کسی طرح سے ان واقعات کو بھولنا چاہتا تھا۔ دن بھر مصروف رہا۔ رات کو بھائی واپس جا رہے تھے کہ جاتے جاتے رک گئے اور انہوں نے مجھے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے؟ اتنے اداس اور کھوئے کھوئے سے رہتے ہو، ذرا سی بات پر چونک جاتے ہو۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں بھائی، میں ٹھیک ہوں، میں نے جبراً مسکرا کر کہا۔ دل تو چاہتا تھا کہ سب کچھ سچ سچ بتا دوں، مگر بھائی یقین نہیں کریں گے۔ یہ سوچ کر میں خاموش رہا۔ دیکھو، مجھ سے کچھ بھی چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تم شدید ڈپریشن کی وجہ سے بے ہوش ہوئے تھے، بھائی نے تنبیہ کرنے والے انداز میں کہا۔ وہ بھائی آپ کو معلوم تو ہے کہ میری ابا سے لڑائی ہو گئی ہے، اس لیے میں تھوڑا پریشان رہتا ہوں، دوسری تو کوئی بات نہیں۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ بھائی نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا چاہا مگر میں نے نظر چرا لی۔ بھائی تو خاموشی سے چلے گئے لیکن میں ساری رات سو نہ سکا۔ اتنے مہربان اور شفیق بھائی سے جھوٹ بول کر میں خود کو بہت ہی چھوٹا انسان محسوس کر رہا تھا۔ اگلے 2 دن خیریت سے گزر گئے۔ نہ میں باہر نکلا نہ ہی کوئی واقعہ رونما ہوا۔ تیسرے دن اچانک بھائی کے بہت پرانے دوست عابد علی ان سے ملنے کے لیے آئے۔ ان کا کچھ دن ٹھہرنے کا ارادہ تھا۔ بھائی نے مجھے گھر جا کر سونے کو کہا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ بھائی مہمان کو کہیں اور سلائیں، مگر بھائی نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے اس بے وقت آئے مہمان کو کوسا، جس کی وجہ سے میری خودداری پہ حرف آنے والا تھا۔ گھر پہنچا تو میرے سونے کے لیے بات ہو رہی تھی۔ شاید بھائی نے انہیں آگاہ کر دیا تھا۔ میرے سونے کی وجہ سے اچھا خاصا مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا۔ ہمارا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ 2 کمرے آپس میں جڑے ہوئے تھے، جبکہ تیسرا ان سے علیحدہ بنایا گیا تھا، جس میں امی اور بچے سوتے تھے۔ 2 کمروں میں سے ایک کمرہ ابا کی کسٹڈی میں تھا، دوسرا بھائی اور بھابھی کے حوالے تھا۔ بھابھی تو اس میں شاذ و نادر ہی سوتی۔ چند ڈراؤنے خوابوں کی وجہ سے بھابھی نے اس کمرے میں سونا چھوڑ دیا تھا، اس لیے اس کمرے میں ہمارا رشتہ دار صابر سوتا تھا، جو کہ میری طرح گھر والوں سے لڑ کر آیا تھا۔ بہرحال یہ فیصلہ طے پایا کہ صابر شیر کے منہ یعنی ابا کے کمرے میں سوئے گا اور میں اس کی جگہ پر۔ عباس بھائی، بھابھی اور بچے باہر برآمدے میں سو گئے۔ اپنے نئے بستر پر مجھے کافی دیر بعد ہی نیند آئی تھی۔ کچھ بدشکل لوگ آگ کے چاروں طرف ناچ رہے تھے۔ میں زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ ایک آدمی موٹی سی چھری لیے میری طرف آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میری گردن کٹتی میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھا۔ اف میرے خدایا، کتنا بھیانک خواب تھا۔ باہر کسی نے زور سے دروازہ پیٹا مگر مجھ میں چلنے کی سکت نہیں تھی۔ کون ہے؟
میں نے اپنی ساری ہمت جٹا کر بمشکل پوچھا۔ میں ہوں عباس، کیا ہوا ہے؟ اتنی زور سے کیوں چیخے ہو؟ عباس بھائی کی آواز سن کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ کچھ نہیں بھائی، خواب میں ڈر گیا تھا، آپ جا کر سو جائیں، میں نے عباس بھائی کو مطمئن کرنے کے لیے کہا۔ میرا گلا خشک ہو رہا تھا۔ شکر تھا کہ سونے سے پہلے امی نے پانی کا جگ میرے سرہانے پڑی میز پر رکھ دیا تھا۔ میں نے اٹھ کر پانی پیا۔ اب نیند کس کافر کو آنی تھی؟ سو باقی رات میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹ دی۔ صبح کو جاگنے کے باوجود اٹھ نہ سکا۔ جسم کسی بھٹی کی مانند جل رہا تھا اور سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ امی جب چائے دینے کے لیے آئیں تو میری حالت دیکھ کر گھبرا گئی۔ انہوں نے فوراً رضا کو بھیج کر شہزاد بھائی کو بلوایا۔ وہ سو رہے تھے مگر میری طبیعت کا سن کر فوراً آ گئے۔ کیا ہوا ہے حفیظ کو؟ شہزاد بھائی نے اندر آنے سے پہلے پوچھا۔ امی نے انہیں بتایا کہ مجھے بہت تیز بخار ہے۔ بھائی نے تھرمامیٹر ڈال کر چیک کیا تو بخار نہیں تھا۔ بھائی حیران ہو گئے۔ بھائی کب آئے کب گئے مجھے کچھ پتہ نہیں چلا کیونکہ مجھ پر غنودگی طاری تھی۔ یہ ساری باتیں مجھے رضا نے بتائی۔ میرے ہوش میں آنے کے بعد بھابھی آئیں۔ انہوں نے اسکول سے چھٹی لے لی تھی۔ عباس بھائی بتا رہے تھے کہ تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا تھا؟ بھابھی نے آہستہ اور ڈرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، خواب تو اتنا ڈرانے والا نہیں تھا، بس میں ہی کچھ زیادہ ڈر گیا تھا۔ میں نے زبردستی ہنس کر ان کو ٹالنے کی کوشش کی۔ بھابھی سمجھ گئی کہ میں بتانا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے بھائی، تم بتانا نہیں چاہتے تو نہ صحیح، مگر میں سمجھتی ہوں تم نے بھی وہی ڈراؤنا خواب دیکھا ہوگا جو میں مسلسل 4 سالوں سے دیکھتی آ رہی ہوں۔ بھابھی کے لہجے میں خوف واضح طور پر نمایاں تھا۔ کون سا خواب؟ میں چونک گیا۔ بھابھی نے جو خواب مجھے سنایا اسے سن کر میرے پسینے چھوٹنے لگے کیونکہ میرا اور بھابھی کا خواب مشترکہ تھا۔ بھائی، کوئی مانے نہ مانے یہ کمرہ آصف زدہ ہے، بھابھی نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اگر یہ کمرہ واقعی میں آصف زدہ ہے تو پھر صابر اور عباس بھائی کو یہ خواب وغیرہ کیوں نہیں نظر آتے؟ میں نے بھابھی کو مطمئن کرنا چاہا۔ وہ سب میں نہیں جانتی، ہو سکتا ہے ان کو بھی نظر آتا ہو مگر وہ یہ خواب بتانا نہ چاہتے ہوں۔ انہوں نے کہا، ہاں کچھ ہے ضرور۔ بھابھی نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ اوہو بھابھی، تم عورتوں کو بھی ذرا ذرا سی بات پر وہم ہونے لگتا ہے۔ مجھے بھابھی کی باتوں سے کوفت ہونے لگی تھی۔ میرا تو پہلے ہی بہت برا حال تھا، اوپر سے بھابھی کی باتوں نے مجھے مزید خوفزدہ کر دیا۔ بھابھی خفا ہو کر چلی گئی مگر میں ان سارے واقعات کے بارے میں سوچتا رہ گیا۔ وہ 14ویں کی رات تھی، چاندنی اپنے عروج پر تھی۔ پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی تھی۔ پانی پینے کے لیے دیکھا تو جگ خالی پڑا ہوا تھا۔ شاید امی رکھنا بھول گئی تھی۔ مجھے امی پہ بے حد غصہ آیا لیکن دوسرے ہی پل اپنے خیال پر نادم ہونے لگا۔ امی دن بھر کام کرتی تھی، رات کو تھک جاتی ہوں گی، گھڑے سے جا کر پانی پی آؤں گا تو کون سا دبلا ہو جاؤں گا، یہ سوچ کر میں ہی نکل آیا۔ چاندنی کی مستی نے مجھے ایک خوبصورت احساس سے روشناس کرایا۔ میں گھڑے میں سے پانی نکال کر مڑا تو جیسے ساکت ہو کر رہ گیا۔ ایک خوبرو دوشیزہ سرخ جوڑے میں ملبوس کھڑی تھی۔ میں نے بہت سی خوبصورت لڑکیاں دیکھی تھی مگر اس کا حسن تو چاند کو بھی شرمانے لگا تھا۔ میں اسے بڑے اشتیاق سے دیکھنے لگا۔ وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ بڑی اماں کے گھر کے قریب مسجد کی جھاڑیوں کی طرف جانے لگی۔ ارے بھائی، کہاں جا رہے ہو؟ کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ اس آواز سے جیسے میرا سحر ٹوٹ گیا۔ میں چونک کر پیچھے مڑا۔ کہاں جا رہے تھے تم؟ بھابھی نے اپنا سوال دہرایا۔ میں نے آگے دیکھا تو وہ نہیں تھی۔ اتنی جلدی وہ کہاں جا سکتی تھی؟ بھابھی، وہ لڑکی کون تھی؟ میں ہڑبڑا سا گیا۔ کون سی لڑکی؟ تم کس کی بات کر رہے ہو؟ بھابھی نے الٹا مجھ سے سوال کیا۔ میری سمجھ میں نہ آیا کہ کیا کہوں۔ آپ اتنی رات کو کیا کر رہی تھی؟ میں نے انہیں ٹالنے کے لیے پوچھا۔ پیاس لگی تھی سو آنکھ کھل گئی، پانی پی کر سونے جا رہی تھی کہ تم کو جھاڑیوں کی طرف جاتے دیکھا، اس لیے آواز دے کر روک لیا۔ بھابھی نے تو یوں سادگی سے وضاحت کی تھی مگر الفاظ اور ان کا انداز کافی معنی خیز تھے۔ میں نے ان سے الجھنا مناسب نہیں سمجھا اور پانی پی کر سو گیا۔ جب صبح اٹھ کر کلینک پہنچا تو کلینک پر لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ بھائی کی مدد سے ہلکے پھلکے مریضوں کو میں خود ہی دوائی دیتا۔ میں دن بھر مصروف رہا۔ رات کو کھانا کھانے کے لیے بھی مشکل سے ہی فراغت نصیب ہوئی۔ گھر آیا تو میرا پسندیدہ کھانا مرغ پلاؤ بنایا گیا تھا۔ پلاؤ میں بڑے شوق سے کھاتا تھا۔ بھابھی نے پلیٹ بھر کر میرے سامنے رکھی اور خود پانی لینے کے لیے چلی گئی۔ بھابھی کے جاتے ہی جو کچھ میرے ساتھ ہوا اس واقعے نے میرے اعصاب شل کر دیے۔ پلیٹ میں سے چاول غائب ہو چکے تھے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھابھی واپس آئی تو پلیٹ خالی دیکھ کر حیران رہ گئی۔ واہ بھائی، اتنی جلدی چٹ کر گئے۔
कहो तो और ला दूं? मैंने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद भाभी दूसरी प्लेट ले आई। इस बार मुझे सिर्फ चावलों को छूना नसीब हुआ था और अब तीसरी बार मांगते हुए मुझे शर्म भी आ रही थी। मगर पापी पेट सारी खुददारी, सारी शर्म निस्तो नाबूद करके रख देता है। सो मैं खाली प्लेट उठाए बावर्ची खाने में चला गया। अब्बास भाई, भाभी, अम्मी और बच्चे वगैरह चटाई पर बैठे खाना खा रहे थे। मैं काफी देर तक शशोपंज में खड़ा सोचता रहा कि कैसे मांगूं। कहते हैं कि माँ से कुछ नहीं छुपता। सो अम्मी ने पूछ ही लिया, हफीज बेटे और चावल चाहिए क्या? मैंने इस बात में सर हिला दिया। अम्मी चावल निकालने लगी। अरे हफीज भाई, तुम कब से इतने पेटू हो गए हो? भाभी ने मजाक किया। अब तुम हमारे खाने पे भी नजर रखने लगी हो। अब्बास भाई ने खफीफ सा होकर भाभी को डांट दिया। मेरा जी भी उचाट हो चुका था। मैं नहीं चाहता था कि भैया और भाभी में जरा भी अनबन हो। भाभी नाराज होकर खाने पर से उठ गई। मैं भी कमरे में आकर सो गया। मगर नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मेरी वजह से बिला वजह भाई और भाभी में नाराजगी हो गई और घर में अच्छी खासी बदमज़गी पैदा हो गई थी। सुबह को जब मैं उठा तो बेख्वाबी और डिप्रेशन की वजह से तबीयत बोझल सी महसूस हुई। मैं क्लिनिक पर भी नहीं गया। भाभी ड्यूटी पर जा चुकी थी। मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सका। तभी अम्मी अंदर आ गई और बोली, आज तुम क्लिनिक नहीं जा रहे तो मेरा एक काम कर दो। जी अम्मी कहिए। रज़ा को मदरसे दाखिल करा दो, अम्मी ने आजिज़ी से कहा। मैं हैरान हो गया, पर क्यों? अम्मी, रज़ा की पढ़ाई का क्या होगा? मुझसे रहा ना गया। तुमने और अब्बास ने पढ़कर कौन सा तीर मार लिया है? ना दीन के रहे ना दुनिया के। कम अज़ कम रज़ा को हाफिज बनाकर अपनी आक़िबत संवार लूँ। तुम और अब्बास तो दीन से गाफिल हो गए। रज़ा को अपने जैसा ना बनाओ। अम्मी ने मुझे और अब्बास भाई को गाफिल कहकर चुप करा दिया था। अब अगर मैं मज़ीद बोलता तो अम्मी हम पर कुफ्र का दावा कर देती। मैं रज़ा को लेकर शहर चला गया। वो बहुत ही खुश था। मैं उसे छोड़कर वापस आया तो बहुत थक गया था। मैं ताज़ा दम होने के लिए बड़ी नहर पे नहाने के लिए चला गया। नहर पे इक्का दुक्का लोग थे। मैंने खूब तैराकी की। वापसी पर सोचा क्यों न एक चक्कर बाग का लगा लूं। ये सोचकर मैं बाग की तरफ चल पड़ा। कब्रिस्तान के पास ही हमारा बाग था। मैं बाग में घूम रहा था कि अचानक मेरी नज़र अमरूद के पेड़ पर पड़ी, जिसे कोई लड़की टेक लगाए खड़ी थी। कौन है वहाँ? मैंने कई बार पूछा, मगर कोई जवाब न मिला। मैं भी मारे तजस्सुस के उस तरफ जाने लगा। अंधेरा होने वाला था, मगर जब तक ये जान ना लेता कि कौन है, घर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंचा, एक जानी पहचानी खुशबू ने मेरा दिलो दिमाग मुअत्तर कर दिया। ये खुशबू मैंने पहले भी महसूस की थी। जहन पर जोर दिया तो याद आया कि ऐसी खुशबू मैंने कब्रिस्तान में महसूस की थी। ऐसी ही खुशबू उस लड़की ने लगाई थी। मुझे वो खूबसूरत हसीन लड़की याद आ गई। मैंने खंकार कर गला साफ किया ताकि वो मेरी तरफ मुतवज्जो हो, मगर वो नहीं पलटी। तब मैं मजबूरन उसके सामने आ गया। अरे आप तो वही हैं। हैरत के मारे मेरे मुंह से निकल गया। वो मासूमियत से हंसी। किस कदर खूबसूरत हंसी थी उसकी। वो कुदरत का एक शाहकार थी। वो हंसती हुई चली गई। मैं गूंग खड़ा उसे देखता रह गया। मैं हंसता मुस्कुराता घर लौटा। घर में खामोशी थी। शायद भैया और भाभी में सुलह नहीं हुई थी। मैंने बड़ी कोशिशों के बाद भैया और भाभी को मना लिया। हम सब मिलकर खाना खाने के लिए बैठे ही थे कि खिलाफ तवक्को लतीफ़ भाई भी आ गए। हम सब उनको देखकर खुश हो गए। खाने के बाद हम भाई के कमरे में आ बैठे। आजकल तुम कहाँ रहते हो? नजर ही नहीं आते हो। अब्बास भाई ने लतीफ़ भाई से शिकवा किया। क्या करूं, दोस्त की शादी थी, इंतज़ाम भी मुझी को ही करना था। घर में कदम रखते ही यहाँ आ गया हूँ। लतीफ़ भाई ने वजाहत की। वो तो ठीक है, लेकिन कम अज़ कम बता कर तो जाते। अब्बास भाई पुरशिकवा नज़रों से देखते हुए बोले, अरे मैंने हफीज़ को कहा था कि सबको बता दे, इसने बताया नहीं। लतीफ़ भाई ने हैरानी से कहा तो अब्बास भाई ने नफ़ी में सर हिला दिया। हफीज़, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब्बास भाई ने खफगी से पूछा। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वो भाई मैं भूल गया था। वैसे भी कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने मज़ीद शर्मिंदा होने से बचने के लिए बहाना बनाया। अब्बास भाई तो खामोश हो गए थे, लेकिन लतीफ़ भाई के सवालात ने मुझे परेशान करके रख दिया। तुम्हें क्या हुआ था? किसी डॉक्टर को दिखाया कि नहीं? मैं काम का बहाना करके उठ गया। दूसरे रोज़ मैंने सब काम जल्दी जल्दी निपटाए। दोपहर का खाना खाकर बाग में चला आया। वो मुझसे पहले ही वहाँ मौजूद थी। मैं उसके पास पहुँच गया। वो मुझे देखकर घबराई नहीं बल्कि हंसने लगी। उसकी सुरीली हंसी मेरे कानों में रस घोलने लगती। आप मुझे देखकर हंस क्यों रही हैं? मैंने झिझकते हुए पूछा। वो कुछ नहीं बोली, बस हंसती रही।
مجھے خود پر بے حد غصہ آنے لگا، خواہ مخواہ اس کے ساتھ فری ہو رہا ہوں جبکہ وہ میرا مذاق اڑا رہی ہے۔ یہ سوچ کر میں واپسی کے لیے مڑا۔ شہزادے، اس نے میٹھی آواز میں مجھے پکارا۔ محترمہ، میرا نام حفیظ ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے سامنے آ گیا۔ اچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ چاندنی، اس نے کس قدر خوبصورت نام بتایا تھا۔ پھر ہم دونوں شام تک باتیں کرتے رہے۔ اس نے کہا کہ وہ شہر کے اس پار رہتی ہے۔ میں ہنستا مسکراتا گھر کو لوٹا، مارے خوشی کے کھانا بھی کم کھایا۔ اب ہم ہر روز شام کو ملتے، باتیں کرتے اور چلے جاتے۔ اب وہ پراسرار واقعات بھی بند ہو گئے تھے، جیسا کہ مویشی خود بخود کھل جاتے تھے یا گھر کی چیزیں غائب ہو جاتی، نہ ہی وہ ڈراؤنے خواب آتے۔ میں پرسکون ہو گیا تھا۔ گھر والوں سے میری خوشی چھپی نہ رہ سکی، سب نے کوشش بھی کی، لیکن میں نے سوائے شہزاد بھائی کے کسی کو نہ بتایا۔ بھائی نے سختی سے ہدایت کی کہ اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ کر بتاؤں تاکہ رشتہ لے کر جائیں۔ میں نے بھائی سے کہا کہ وہ فی الحال کسی سے ذکر نہ کریں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ چاندنی، میں نے اسے آواز دی، پر وہ کہیں نہیں تھی۔ میں اندھیرا ہونے تک اس کا انتظار کرتا رہا اور پھر تھک کر گھر لوٹ آیا۔ میں ہر روز باغ میں جاتا، اس کا انتظار کرتا۔ ایک دن جب میں تھک ہار کر جانے والا تھا کہ تبھی وہ آ گئی۔ کہاں تھی اتنے دن؟ میں نے ناراضگی سے پوچھا۔ معاف کر دو شہزادے، اس نے اپنے کان پکڑ لیے۔ وہ مجھے شہزادہ کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، معاف کیا، مگر یہ تو بتاؤ اتنے دن کیوں نہیں آئی تھی؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ میری مجبوری تھی شہزادے، اس نے اداسی سے جواب دیا۔ کیسی مجبوری؟ میں نے حیرانی سے پوچھا۔ سنو شہزادے، اگر تمہیں میری حقیقت کا علم ہو جائے تو کیا پھر بھی مجھ سے شادی کرو گے؟ اس نے آس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیسی حقیقت؟ کیا مجبوری؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے حیرانی سے کہا۔ وہ سب چھوڑو، پہلے وعدہ کرو مجھ سے ہر حال میں شادی کرو گے۔ اچھا وعدہ، میں نے اسے یقین دلایا۔ اب بتاؤ تمہاری کون سی مجبوری تھی، اور وہ حقیقت وغیرہ کا کیا چکر ہے؟ میری مجبوری یہ ہے کہ میں صرف چاند کی انہی تاریخوں میں آ سکتی ہوں۔ کیوں؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر ترش لہجے میں پوچھا۔ اس نے کچھ دیر توقف کیا، پھر بولی، کیونکہ میں انسان نہیں جنی ہوں۔ یہ الفاظ تھے یا گویا دھماکے، میرا سر چکرانے لگا۔ ہم انسانوں کی طرح آزادی سے آ جا نہیں سکتے، ہماری حد مقرر ہوتی ہے۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی، مگر میں تو جیسے سننے سمجھنے کی صلاحیت کھو سا بیٹھا تھا۔ میں کیسے چل کر آیا تھا یہ تو میں ہی جانتا ہوں۔ وہ آوازیں دیتی رہ گئی۔ گھر پہنچتے ہی میں چارپائی پر ڈھہ سا گیا۔ رات کو کھانے کے وقت سب دروازہ کھٹکھٹاتے رہے، مگر میں نے نہیں کھولا۔ سب نے شہزاد بھائی کو پیغام بھیجا کہ حفیظ دروازہ نہیں کھول رہا۔ بھائی آئے تو انہوں نے بھی دروازہ کھولنے کو کہا، مگر میں نے کہہ دیا کہ میرے سر میں درد ہے اور دروازہ نہیں کھولا۔ شہزاد بھائی میری طبیعت سے واقف تھے، اس لیے سب کو مخل ہونے سے منع کر دیا۔ 2-3 دن میں گھر سے باہر نہیں گیا، کلینک بھی جانا چھوڑ دیا تھا۔ بھائی کو میرے نہ آنے سے بہت تکلیف ہو رہی تھی، کام کا بوجھ ان پر بڑھ گیا تھا۔ کچھ مریض تو ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھنے کے لیے گاؤں سے باہر جانا پڑتا تھا۔ کیا بات ہے حفیظ، 3 دن سے کلینک پر نہیں آ رہے ہو؟ شہزاد بھائی نے نرمی سے پوچھا۔ بس بھائی ایسے ہی، مجھ سے کوئی جواز نہ بن پڑا۔ کیا ہوا، کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے کیا تمہارا؟ بظاہر تو انہوں نے سادگی سے پوچھا، مگر میں سمجھ گیا کہ بھائی کیا پوچھنا چاہ رہے تھے۔ کچھ نہیں بھائی، بس روٹین کی زندگی سے تھک گیا تھا تو سوچا کچھ دن آرام کر لوں۔ میں نے بات گول مول کر دی تھی۔ صبح میں کلینک گیا، تقریباً 12 بجے کے قریب مجھے فرصت ملی۔ چائے پینے کو دل چاہا تو میں نے ہوٹل کی جانب قدم بڑھا دیے۔ مجھے لگا کوئی میرے پیچھے ہے، مڑ کر دیکھا تو کوئی نہیں تھا۔ میں ہوٹل میں داخل ہو گیا۔ ہوٹل پہ سوائے چائے کے کچھ نہیں ملتا تھا، عام لفظوں میں اسے ڈھابا کہا جا سکتا تھا۔ چائے پی کر میں کلینک لوٹ آیا۔ ڈھابے اور کلینک کے بیچ میں ایک چھوٹی سی نہر تھی۔ تھوڑی دیر بعد میری بھتیجی مجھے لینے کے لیے آ گئی، کہنے لگی چاچو، بڑی امی نے بلایا ہے۔ میں اس کے ساتھ چلا گیا۔ امی کو کوئی خاص کام نہ تھا، سودا ختم ہو گیا تھا۔ میں نے پیسے لیے اور سودا لینے کے لیے چلا گیا۔ گھر سے نکلا تو محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو چاندنی میرے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ میں حواس باختہ ہو کر بھاگنا شروع ہو گیا۔ 5 منٹوں کا فاصلہ میں نے 1 منٹ میں طے کر لیا۔ وہ دکان میرے دوست سلیمان کی تھی۔ اس نے مجھے ہانپتا ہوا دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا یار حفیظ، محلے کا کوئی کتا پیچھے پڑ گیا ہے؟ نہیں، وہ میرے پیچھے ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گی، میں نے بوکھلاہٹ سے کہا۔ اچھا تو تمہارے پیچھے کوئی کتیا ہے؟
اس نے مجھے چھیڑا۔ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں اپنے حواس کھو بیٹھا اور میں نے اس کا گلا دبانا چاہا تو اس نے مجھے پیچھے دھکا دیتے ہوئے جان چھڑانے کی کوشش کی۔ میں دیوار سے جا ٹکرایا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو چارپائی پر پڑا تھا اور سر پر مجھے معمولی سی چوٹ آئی تھی۔ پھر بھی نہ جانے کیوں درد سے میرا سر پھٹا جا رہا تھا۔ میں درد کی شدت سے چلانے لگا۔ بھائی نے مجھے زبردستی نیند کا انجیکشن دے کر سلا دیا۔ دیکھو شہزاد، مجھے حفیظ کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں لگتی۔ امی نے فکر مندی سے شہزاد بھائی کو آگاہ کیا۔ شہزاد بھائی چپ رہے۔ امی آپ کو تو بس ذرا سی بات پر وہم ہو جاتا ہے، عباس بھائی نے خفگی سے کہا۔ تو کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ شہزاد تم جانتے ہو کل چھوٹی سی بات پر حفیظ نے انمول کو تھپڑ مار دیا اور آج سلیمان سے جھگڑا کیا۔ آدھی آدھی رات کو اٹھ کر باہر چلا جاتا ہے، پہلے تو ایسا نہیں کرتا تھا۔ امی نے لمبی چوڑی تمہید باندھی۔ امی آپ فکر نہ کریں، میں اس سے پوچھوں گا۔ شہزاد بھائی نے انہیں یقین دلایا تو وہ مطمئن ہو کر چلی گئی۔ صبح کو بھائی آئے۔ آج تم مجھے سچ سچ بتاؤ کیا ہوا ہے؟ شہزاد بھائی نے بظاہر نرمی سے پوچھا، مگر وہ خفا ضرور تھے۔ اپنی اس حرکت کی تفصیل اپنی چھوٹی بہن سبیحہ نے مجھے دی تھی۔ میں خود حیران تھا کہ میں نے ایسا کیوں کیا تھا جبکہ مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ میں کل والے واقعے پر غور کر رہا تھا کہ شہزاد بھائی نے یہ سوال پوچھ کر مجھے مزید پریشان کر دیا۔ میں نے خاموش رہنے میں ہی بہتری سمجھی۔ بھائی نے کریدنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام ہو کر لوٹ گئے۔ جاتے وقت وہ خفا لگ رہے تھے۔ میں پہلے ہی پریشان تھا۔ بھائی کی ناراضگی نے مجھے مزید پریشان کر دیا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ 2-3 دن میں بستر پر پڑا رہا۔ بالآخر مجھے سلمان سے معافی بھی تو مانگنی تھی۔ میں نے جب سلیمان سے معافی مانگی تو وہ مجھ سے بہت ناراض تھا، مگر میری ماضی کی باتوں کو دیکھتے ہوئے اس نے مجھے معاف کر دیا۔ مجھے بہت ہی سکون محسوس ہوا۔ میں واپس گھر آ رہا تھا کہ مجھے راستے میں ہمارا مزارہ نورا مل گیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے باغ میں عباس بھائی بلا رہے ہیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی باغ میں چلا گیا۔ باغ میں آیا تو کوئی نہیں تھا۔ دیکھا کہ کوئی امرود کے درخت سے ٹیک لگائے کھڑا ہے۔ میرا دل کسی انجانے خدشے کی وجہ سے دھڑکنے لگا۔ کون ہے وہاں؟ میں اسے آوازیں دینے لگا۔ جو منظر مجھے نظر آیا اسے دیکھ کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ چاندنی اپنا مخصوص لباس پہنے میرے قریب آ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نے بھاگنا چاہا مگر کسی پراسرار قوت نے میرے پاؤں جکڑ لیے۔ اس نے مسکرا کر ایک نگاہ میری جانب ڈالی اور چل پڑی۔ میں بے اختیار اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ جدھر جدھر وہ لے گئی میں چلتا گیا۔ وہ راستے تھے یا بھول بھلیاں، ہمارے گاؤں میں تو ایسا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ ایک جگہ مجھے لے آئی۔ یہ میرا گھر ہے، چاندنی نے مجھے بتایا۔ میں کہنا تو بہت کچھ چاہتا تھا مگر ہونٹ ہلتے ہی نہیں تھے۔ اچانک ایک خوفناک شکل والا جن میرے قریب آیا اور میں ڈر گیا۔ چاندنی اور وہ جھگڑنے لگے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ غائب ہو گیا۔ چاندنی میرے قریب آئی اور کہنے لگی، شہزادے تمہاری وجہ سے میں نے اپنے گھر والوں سے جھگڑا کیا اور برادری والوں سے ناراضگی مول لی۔ اب مجھے مایوس نہ کرنا۔ پھر ایک دم ہی میری وہ کیفیت ختم ہو گئی اور جیسے میں آزاد ہو گیا میں نے پیچھے مڑے بنا بھاگنا شروع کر دیا کہ جیسے میں پیچھے مڑوں گا تو پتھر کا ہو جاؤں گا۔ سورج غروب ہو گیا تھا۔ اندھیرا چاروں جانب پھیل چکا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر میں دوڑتا رہا، کیسے گھر پہنچا اسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہوگا۔ گھر پہنچ کر میں چارپائی پر بے جان سا ہو کر گر پڑا۔ میری سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ میں کافی دیر دم سادھے پڑا رہا۔ مجھ میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ اٹھ کر پانی پیتا۔ کافی دیر بعد بھابھی مننے کی فیڈر لینے کمرے میں آئی۔ مجھے اس حال میں پڑا دیکھ کر وہ فکر مند ہو گئی۔ کیا ہوا ہے بھائی، ایسے کیوں پڑے ہو؟ بھابھی کے لہجے میں فکر آیا تھی۔ میں نے انہیں جواب نہیں دیا۔ میرا جواب نہ پا کر بھابھی چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد امی کے ساتھ واپس آئی۔ کیا ہوا ہے حفیظ؟ امی نے پریشان کن لہجے میں پوچھا۔ دوپہر کے کھانے پر بھی نہیں آئے؟ سارا دن عباس اور لطیف تمہیں ڈھونڈتے رہے۔ وہ اب بھی دوسرے گاؤں گئے ہوئے ہیں کہ کہیں تم وہاں تو نہیں چلے گئے ہو؟ بیٹا اب تم بچے نہیں رہے ہو، کسی کا نہیں تو کم از کم میرا ہی خیال کر لیا کرو۔ نہ جانے کیسے کیسے ہول اٹھ رہے تھے دل میں۔ امی روحان سی ہو گئی تھی لیکن میں خاموش پڑا رہا۔ باری باری سب نے مجھے ڈانٹا، پیار سے سمجھا کر پوچھا۔ میں بے حس و حرکت پڑا رہا۔ ایک شہزاد بھائی نہیں آئے تھے۔ کیوں نہیں آئے تھے یہ اس وقت میں سوچنے کے قابل نہ تھا۔ وہ رات میں نے آنکھوں میں ہی کاٹ دی۔ ذرا ذرا سی بات پر چونک جاتا، ہلکی سی آہٹ پر ڈر جاتا۔ ایک تو محبت میں ناکامی، دوسرا خوفناک واقعات نے میرے اعصاب شل کر دیے تھے۔ صبح کا اجالا نمودار ہونے کو تھا۔ امی نماز پڑھ کر اٹھ چکی تھی۔
میں بلا ارادہ باورچی خانے میں چلا آیا۔ دروازے پر رک کر میں امی کو دیکھتا رہا۔ ارے حفیظ بیٹا، اتنی جلدی اٹھ گئے؟ اچھا چلو اندر آ کر بیٹھو، امی نے پیار سے کہا۔ میں خاموشی سے چارپائی کھسکا کر بیٹھ گیا۔ چائے پیو گے؟ امی کے لہجے میں میرے لیے پیار ہی پیار تھا۔ میں خود کو ان کا مجرم سمجھنے لگا تھا۔ ان کو میری ذات سے کبھی کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی تھی، اوپر سے میں اور ان کے لیے مزید پریشانیاں کھڑی کر رہا تھا۔ میں آہستگی سے اٹھا اور ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ کیا ہوا حفیظ؟ امی نے پیار سے میرا سر سہلایا۔ میں نے امی کا ہاتھ چوما اور پھر کسی بچے کی طرح بلک بلک کر رونے لگا اور ان سے معافیاں مانگنے لگا۔ چل اٹھ جا میرے بچے، تیری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امی مجھے سہارا دے کر اندر لے آئیں۔ تم یہاں آرام کرو، میں تمہارے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں۔ امی ماتھے پر بوسہ دے کر چلی گئی۔ میرے دل کا غبار کافی حد تک چھٹ چکا تھا۔ میں آہستہ سے چارپائی پر لیٹ گیا۔ ان سے معافی مانگنے کے بعد میں خود کو بے حد ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا تھا۔ امی ناشتہ دے کر جا چکی تھی۔ کل سے کچھ نہیں کھایا تھا، پھر بھی بھوک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے 2-4 نوالے تو زہر مار کر لیے۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ اچانک میرے ذہن میں ایک خیال بجلی کی طرح کوندا اور پھر میں کچھ سوچ کر کھیتوں میں چلا گیا۔ نورا کھیتوں میں جانوروں کے لیے گھاس کاٹ رہا تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے پوچھوں۔ کافی دیر تک تذبذب کا شکار ہو کر میں اسے دیکھتا رہا۔ سلام حفیظ بھائی، نورے نے چلا کر دور سے سلام کیا۔ میں اس کے قریب چلا آیا۔ کیسے ہو نورے؟ میں نے بے مقصد بات شروع کرنے کے لیے پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے، نورے نے مسکرا کر جواب دیا۔ اچھا نورے، یہ تو بتاؤ تم کل باغ کی طرف گئے تھے؟ میں نے اسے کریدا۔ لو جی، آپ کو نہیں پتا، میری بیوی امید سے تھی، اس لیے اس کو سسرال لے جانا پڑا۔ آپ کو تو پتا ہے آنے جانے میں وقت لگتا ہے۔ میں تو جی رات کو ہی پہنچا ہوں، نورے نے وضاحت کے ساتھ کہا۔ نورے کی باتوں سے مجھے یہ تو معلوم ہو گیا کہ اس نے مجھے یہ جھوٹا پیغام نہیں دیا تھا۔ اگر یہ پیغام نورے نے نہیں دیا تھا تو پھر وہ کون تھا؟ میں جتنا سوچتا مزید الجھ جاتا۔ میں تھکے قدموں چلتا ہوا گھر پہنچا۔ کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ دل بہلانے کے لیے میں موسیقی سننے لگا۔ روپ کمار کی غزل چل رہی تھی۔ تیرے بنا جینے کا ارادہ تو نہیں تھا، ایسا کوئی زندگی سے وعدہ تو نہیں تھا۔ اس غزل نے جیسے جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا اور میں نے غصے میں آ کر ٹیپ توڑ دیا۔ اگلی صبح چھٹی کا دن تھا۔ شہزاد بھائی مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ مجبوراً مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا۔ بھائی کی جانب سے مجھ پر کام کا بوجھ زیادہ نہیں پڑا کہ اچانک میرے سر میں درد اٹھا اور گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ مجھے ایسا لگا کہ میرا سر پھٹ جائے گا۔ بھائی سمجھے کہ چوٹ کی وجہ سے مجھے درد ہو رہا ہے، حالانکہ زخم کافی حد تک ٹھیک ہو گیا تھا، بس نشان باقی تھا۔ بھائی نے مجھے درد کش ادویات دی اور نیند کا انجیکشن بھی لگایا، مگر سب بے سود ثابت ہوئے۔ بھائی نے اپنے طور پر اس درد کو قابو کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے، اس لیے وہ مجھے شہر کے اسپتال لے گئے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اسپتال پہنچتے ہی میرا سر درد ختم ہو گیا۔ بھائی نے کچھ ٹیسٹ کروائے اور ہم واپس آ گئے۔ گھر واپس آیا تو پورا خاندان جمع ہو گیا تھا۔ یار دوست ہمدرد جس کسی نے بھی میری بیماری کا سنا فوراً میری عیادت کے لیے آ گیا۔ یہ سلسلہ دوسرے دن بھی جاری رہا۔ دوسرے دن بھائی میری رپورٹس لے آیا۔ سب رپورٹس کلیئر تھی، یعنی مجھے کوئی بیماری نہیں تھی۔ شہزاد بھائی نے اسے ڈپریشن کا نام دیا اور میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ میں خاموش رہا۔ سب نے اپنے اپنے طریقے سے اگلوانا چاہا، مگر ان کا کوئی بھی حربہ کارگر نہ ہو سکا۔ کچھ دن آرام سے گزر گئے، کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، لیکن میرا دل پھر بھی بے چین رہا۔ وہ جمعے کا دن تھا۔ میں نماز پڑھ کر لوٹ رہا تھا کہ میری طبیعت پھر سے بگڑ گئی۔ میرا سر پھٹنے لگا، میں درد کے مارے چیخنے لگا۔ میری اس حالت کو دیکھتے ہوئے کچھ نمازی مجھے سہارا دے کر گھر تک لائے۔ شہزاد بھائی ڈیوٹی پر تھے۔ لطیف بھائی کو تھوڑی بہت معلومات تھی، اس نے نیند کا انجیکشن لگا کر مجھے سلانے کی کوشش کی۔ شام تک میری یہ حالت برقرار رہی۔ شہزاد بھائی جب ڈیوٹی سے واپس آئے تو انہیں میری اس حالت کا پتہ چلا تو وہ بھی دوڑے چلے آئے۔ عجلت میں وہ اپنا اسٹیتھوسکوپ بھول آئے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے فہد کو بھیجا اور فہد لے آیا۔ صبح کو جب مجھے ہوش آیا تو شہزاد بھائی وہاں موجود تھے۔ اب کیسا محسوس کر رہے ہو؟ شہزاد بھائی نے فکر مندی سے پوچھا۔ بالکل ٹھیک، میں نے مسکرا کر جواب دیا تو شہزاد بھائی باہر چلے گئے۔ میں نے کہا تھا نا تم سے کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور۔ مجھے اماں کی آواز سنائی دی۔ 12 سال ہو گئے ہیں مجھے ڈاکٹر بنے،
میں نے ہزاروں مریض دیکھے ہیں مگر کسی کی بھی آنکھیں 100 واٹ کے بلب کی جیسی نہیں چمکتی دیکھی۔ شہزاد بھائی نے امی کی باتوں کی تائید کی۔ مگر یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا؟ عباس بھائی نے سوال کیا۔ وہ لوگ بہت آہستہ سے باتیں کر رہے تھے مگر ان کی آوازیں میرے کانوں تک بخوبی پہنچ رہی تھی، تو گویا ان لوگوں کو اس بات کا علم ہو گیا تھا۔ میں نے سرد آہ بھر کر سوچا، شہزاد بھائی آپ کا دوست عابد علی آیا ہے۔ لطیف بھائی نے انہیں اطلاع دی۔ بھائی چلے گئے۔ کیا حال ہیں، کیسے ہو؟ شہزاد بھائی نے مصافحہ کیا۔ شکر الحمدللہ، عابد علی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ عابد علی نے بھائی کو غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عابد علی اور بھائی کی آپس میں گہری دوستی تھی، لہٰذا بھائی نے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ یار عابد، اب تم ہی بتاؤ کیا کریں؟ بھائی نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ تمہارا یہ مسئلہ سمجھو حل ہو گیا۔ ایک حافظ صاحب ہیں ہمارے شہر میں، ایسے کاموں میں وہ بڑے ماہر سمجھے جاتے ہیں، لیکن پتہ نہیں حفیظ مانے گا یا نہیں۔ بھائی نے تشویش کا اظہار کیا۔ کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو، اس کی اتاری ہوئی قمیض لے آؤ۔ مگر کیوں؟ بھائی نے حیرانی سے پوچھا۔ حافظ صاحب اس قمیض کو ناپتے ہیں، پھر اس پر پڑھائی کرتے ہیں، پھر دوبارہ سے ناپتے ہیں۔ اگر قمیض کا ناپ چھوٹا ہو تو سمجھو کہ اس پر جن ہے، عابد علی نے وضاحت کی۔ بھائی واپس گھر آئے اور عباس بھائی سے مشورہ کیا۔ ان سب کی مشترکہ رائے یہ تھی کہ میں خود جاؤں۔ میں خود بھی صورتحال سے عاجز آ چکا تھا، اس لیے میں نے حامی بھر لی۔ میں اور شہزاد بھائی عابد کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ میرے ذہن میں جو حافظ صاحب کا نقشہ تھا وہ اس کے برعکس تھے۔ چوڑی پیشانی، لمبی اور پتلی ناک، کالی سیاہ بڑی ہوئی کالی داڑھی۔ ان کے نورانی چہرے کو دیکھ کر خود بخود ان کی عزت کرنے کو دل چاہا۔ انہوں نے مجھے پاس بٹھا لیا۔ مسئلہ کیا ہے؟ لہجہ انتہائی نرم تھا۔ شہزاد بھائی کو جتنا علم تھا وہ سب حافظ صاحب کو بتایا، لیکن اصل معاملے کا تو صرف مجھے ہی پتا تھا۔ حافظ صاحب، جن کا نام امان اللہ تھا، بھائی اور عابد علی کو انہوں نے باہر جانے کے لیے کہا۔ وہ باہر چلے گئے تو میں اکیلا رہ گیا۔ شہزاد بھائی کی عدم موجودگی میں خود کو تنہا محسوس کرنے لگا۔ میری بوکھلاہٹ کا اندازہ حافظ صاحب کو ہو گیا تھا، اس لیے آہستہ سے میرا ہاتھ دبا کر کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں۔ میرے دل کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ پھر انہوں نے ایک نقش میرے سامنے رکھا، لیکن میں صرف کلمہ اشہد کو پہچان سکا کیونکہ میں نے قرآن شریف نہیں پڑھا تھا۔ میں اس نقش میں غور سے دیکھنے لگا۔ حافظ صاحب زیر لب جانے کیا پڑھنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے پڑھنا شروع کیا، میرے پورے بدن میں کپ کپی سی ہونے لگی، مجھ پر ریشہ سا طاری ہونے لگا۔ میری حالت غیر ہوتی دیکھ کر انہوں نے پڑھنا بند کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے پڑھائی بند کی، میں واپس نارمل حالت میں آ گیا۔ مگر جیسے ہی انہوں نے یہ عمل دوبارہ شروع کیا، میری حالت پہلے جیسی ہو گئی۔ 3 بار حافظ صاحب نے یہ عمل کیا۔ عمل بند کرتے ہی وہ میری طرف گویا ہوئے۔ برخوردار کوئی وعدہ تو نہیں کیا اس سے؟ جی ہاں، کیا ہے، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا۔ کیا؟ انہوں نے نرمی سے پوچھتے ہوئے میری آنکھوں میں جھانکا۔ یہی کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ تب مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ انسان نہیں بلکہ ایک جنی ہے۔ میں نے آہستہ سے وضاحت کی۔ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ مجھے خود پر حیرانی ہونے لگی کہ کیسے میں نے انہیں سچ بتا دیا۔ انہوں نے میری حیرانگی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، جس طرح ایک مریض اگر ڈاکٹر سے چھپائے تو اس کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے، اگر کوئی اپنے وکیل سے بھی رازداری کرے گا تو اسی کا کیس خراب ہوگا۔ بالکل اسی طرح اگر تم مجھ سے کوئی بات پوشیدہ رکھو گے تو تم بھی اس بھنور سے نکل نہیں سکو گے۔ ان کی اس تمہید کا مجھ پر اچھا خاصا اثر ہوا۔ میں نے ساری تفصیل انہیں بتا دی۔ پھر حافظ صاحب نے باہر بیٹھے شہزاد علی اور عابد علی کو بلایا اور ان سے کہنے لگے، ابھی وہ اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ بہت ہی خودسر اور ضدی جنی ہے، وہ آسانی سے نہیں مانے گی۔ حافظ صاحب نے ذرا دیر توقف کیا، پھر اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولے، میں یہ تعویذ دے رہا ہوں گلے میں باندھنے کے لیے، اور ساتھ میں یہ پانی بھی ہے، پورے 21 دن پلانا۔ جو پانی بچ جائے اسے 21ویں دن نہا لینا۔ اس کے بعد پھر ہم نے حافظ صاحب سے اجازت لی اور چلے آئے۔ گھر میں سب بے چینی سے ہمارے منتظر تھے۔ حافظ صاحب کے کہنے کے مطابق وہ آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالے گی۔ رات کو ہمارے کمروں کے دروازوں پر دستک ہوتی اور دروازے کھل جاتے۔ ابھی ہم بند کر کے لیٹتے کہ پھر سے کوئی زور سے دروازہ پیٹتا۔ وہ پہلی رات تھی کہ میں نے اکیلے نہیں بلکہ پورے گھر والوں نے عذاب سہا۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی یہ سارا کھیل بند ہو گیا، لیکن اس تعویذ کے پہننے کے باوجود وہ مجھ سے ملتی اور تعویذ اتارنے کے لیے اکساتی، مگر میں اس کی بات ماننے سے انکار کر دیتا۔ اس نے میرے گھر والوں کو ستانا شروع کر دیا تھا، خصوصاً بھابھی کو۔ بھابھی منع کو دودھ پلا کر خالی بوتل رکھ جاتی تو وہ بوتل غائب ہو جاتی۔
کچھ دیر بعد وہ بوتل کسی دوسری جگہ پر دھلی ہوئی ملتی، کبھی کوئی چیز خود بخود ٹوٹ جاتی۔ شکر کی بوتل جو بھابھی الماری میں رکھتی، رات کو اس میں شکر ڈال کر رکھتی، صبح کو وہ خالی ملتی۔ دوسرے دن دیکھتی کہ چمچ بوتل کے آر پار ہو گیا ہے۔ جس نے بھی یہ سب دیکھا اس کی عقل حیران رہ گئی۔ کچھ دنوں میں ہی یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ سب گھر والے ان واقعات سے عاجز آ چکے تھے، اس لیے شہزاد بھائی کو دوبارہ حافظ صاحب کے ہاں بھیجا۔ حافظ صاحب نے کہا کہ انہیں اتوار کو لینے آئیں، پھر وہ یہاں پہنچ کر اس کی آماج گاہ کو نظر آتش کریں گے اور انہیں ہجرت کرنے پر مجبور کریں گے۔ ہفتے کی رات کو پیاس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی۔ عجیب اتفاق تھا کہ جگہ خالی تھا۔ مجبوراً مجھے پانی پینے کے لیے باہر جانا پڑا۔ پانی پی کر میں واپس مڑا تھا کہ میرے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے چاندنی اداس و پریشان کھڑی تھی، اس کی ہنسی غائب تھی۔ شہزادے، وہ مجھ سے مخاطب ہوئی، میں نے تو تم سے محبت کی ہے شہزادے، اپنے گھر والوں سے بغاوت کر کے تمہیں اپنانے کا فیصلہ کیا تھا، مگر تم نے یہ کیا کیا؟ وہ کل آئے گا تمہیں مجھ سے جدا کرنے کے لیے۔ اگر اس میں تمہاری مرضی شامل ہے تو ٹھیک ہے، میں تم سے نہیں ملوں گی، مگر تم میرے گھر کا پتہ اس ظالم کو مت بتانا۔ مگر میں تمہاری بات کا یقین کیسے کروں؟ میری زبان لڑکھڑانے لگی۔ میں اپنی مقدس کتاب کی قسم کھاتی ہوں کہ میں تمہیں آئندہ پریشان نہیں کروں گی۔ تمہیں تمہاری مقدس کتاب کی قسم، تم اس حافظ کو میرے ٹھکانے کے بارے میں مت بتانا۔ اچھا، خدا حافظ۔ جانے سے پہلے میں تم سے ملنے کے لیے آؤں گی، یہ کہہ کر وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ صبح کو میں نے سارا واقعہ شہزاد بھائی کو سنا کر جانے سے منع کر دیا، مگر بھائی نہیں مانے۔ انہوں نے کہا کہ وہ حافظ صاحب کو اس بات سے آگاہ کریں گے، پھر آگے جیسا وہ مناسب سمجھے۔ ایسی جنیوں کا کوئی بھروسہ نہیں، پھر بھی اگر وہ نہیں چاہتا تو ٹھیک ہے، جیسے اس کی مرضی۔ حافظ صاحب نے تشویش تو ظاہر کی، مگر فیصلہ میری مرضی پر چھوڑ دیا۔ باقی سارا دن خیریت سے گزر گیا، کوئی واقعہ اس دوران نہیں ہوا۔ 20واں دن تھا۔ اس روز کے بعد مجھے ان پریشانیوں سے نجات مل جانی تھی، مگر ساتھ میں اس کے بچھڑ جانے کا دکھ بھی تھا۔ میں اور صابر رات کا کھانے کے بعد کلینک جانے لگے۔ صابر ہمیشہ ریڈیو ساتھ رکھتا تھا۔ اس رات بھی حسب دستور ریڈیو اس کے ہاتھ میں تھا۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد پر عابدہ پروین کا کلام پیش کیا جا رہا تھا۔ اس نے سوئی پھیر کر BBC پر رکھی اور خبریں سننے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ واپس رکھو، مگر وہ نہیں مانا۔ اس پر جانے مجھے کیا ہوا، میں نے صابر کا گریبان پکڑ لیا۔ صابر کوئی کمزور تو نہیں تھا، مگر اس وقت میری طاقت اور دباؤ کے آگے وہ بے بس ہو گیا۔ اس نے مدد کے لیے آوازیں دینا شروع کر دی۔ اس کی چیخ پکار پر کافی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ مجھے صابر سے الگ کیا گیا اور گھر لے آئے۔ مجھے گھر چھوڑ کر سب چلے گئے۔ میں اچانک عورتوں کی طرح سسک کر رونے لگا۔ میری سسکیاں عورتوں کی طرح تھی، آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ بھابھی میرے پاس آ بیٹھی اور پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ چاندنی۔ میری سسکیاں رک چکی تھی۔ تم مجھے کیوں تنگ کرتی تھی؟ بھابھی نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ تم مجھے اچھی لگتی ہو، تمہارے بچے بھی پیارے ہیں، میں تم سے دوستی کرنا چاہتی تھی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ بھابھی نے بے خوفی سے پوچھا۔ مجھے آزادی دے دو، مجھے چھوڑ دو۔ میری سسکیاں پھر سے گونجنے لگی، پھر میری آنکھیں بند ہو گئی۔ کافی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں مجھے بھابھی نے بتائیں۔ مگر بھابھی تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے حیرانی سے سوال کیا۔ وہ عورتوں کی طرح رو رہی تھی، بھابھی نے جواب دیا۔ میں ڈر گیا، کیونکہ بقول امی کے وہ میرے اندر داخل ہو چکی تھی۔ صبح کو اٹھ کر میں نے بچے ہوئے پانی سے غسل کیا اور شہزاد بھائی کے ساتھ حافظ صاحب سے ملنے کے لیے چلا گیا۔ بھائی نے رات والا واقعہ حافظ صاحب کو سنایا۔ انہوں نے وہی نقش میرے سامنے رکھ کر پڑھائی شروع کی، مگر اس بار مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، حافظ صاحب نے مسکرا کر کہا۔ مگر پھر وہ رات والا واقعہ؟ شہزاد بھائی نے سوال کیا۔ وہ حفیظ سے رخصت ہونے کے لیے آئی تھی، اسے آخری بار وہ دیکھنا چاہتی تھی۔ حافظ صاحب نے شہزاد بھائی کو جواب دیا۔ شہزاد بھائی نے حیثیت کے مطابق حافظ صاحب کو نذرانہ دیا۔ حافظ صاحب لینا تو نہیں چاہتے تھے، مگر بھائی کے بے حد اصرار پر لے لیا۔ گھر جا کر بھائی نے سب کو یہ خوشخبری سنائی۔ سب بے حد خوش تھے، مگر میرا دل اداس تھا۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ کاش وہ انسان ہوتی، مگر یہ صرف خود کو تسلی دینے کے لیے ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میں وفا کے قابل ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک جنی ہو کر وفا کی، مگر میں اشرف المخلوقات ہو کر بھی اپنا عہد نہ نبھا سکا۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے
کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔